अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइन के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में दहशतगर्दी का बड़ा वाकया, हमला आवरों की बॉन्डी साहिल पर फायरिंग, 12 अफराद हलाक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 29 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक एक हमला आवर मारा गया है, दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। हमला आवरों की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक फायरिंग यहूदियों की एक तकरीब में की गई। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने कीमती जानें ज़ाया होने पर दुख का इजहार किया है। सिडनी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमलावरों ने बोंडाई साहिल पर कयामत ढहा थी। हमलावरों ने यहूदियों की तकरीब के दौरान फायरिंग की। अफरा तफरी मची, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। अंधाधुंध फायरिंग की जद में आकर 10 से ज्यादा अफराद मौके पर हलाक हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों से मुकाबला किया। एक हमलावर हलाक जबकि दूसरे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार हमलावर से तफ्तीश जारी है। हमलावरों के पास धमाका खेज मवाद भी मौजूद था। We will have a significant investigation. Our Counter-Terrorism Command will lead this investigation with investigators from the State Crime Command. This type of disgraceful activity, this wanton use of violence, the taking of innocent lives is unacceptable to New South Wales. ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। There has been a devastating terrorist incident at Bondi at the Hanukkah by the Sea celebration. This is a targeted attack on Jewish Australians, on this attack on our way of life. There is no place for this hate, violence and terrorism in our nation. Let me be clear, we will eradicate it. अंथोनी अल्बानीज का कहना है कि फायरिंग के मनाजिर चौंका देने वाले हैं। जो भी इस वाक़े का जिम्मेदार है इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ऑस्ट्रेलवी साहिल बोंडाई में दहशतगर्दों के हमले के दौरान 43 साल अहमद आल अहमद ने कमाल कर दिया। जान पर खेलकर एक हमला आवर को दबोच लिया, असलहा छीना और इस दौरान उसको गोलियां भी लगी, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। पूरी दुनिया ने उन्हें हीरो करार दिया। हमला आवर से असलहा छीना, दर्जनों अफराद की जान बचाई। ऑस्ट्रेलवी शहरी ने कमाल कर दिया। बोंडाई साहिल पर दहशत गर्दों ने हमला किया, हर तरफ गोलियों की गूंज थी। अचानक एक शहरी हमला आवर पर लपका और उससे असलहा छीन लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऑस्ट्रेलवी शहरियों ने दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले को हीरो करार दे दिया। There was a heroic by a good Samaritan Australian that jumped on the gun. One of the gunmen put him down, basically took the gun, was pointing the gun at him, but didn't shoot him. But all I want to say, a safe recovery for the injured. It's a sad day to Australia and a sad day to humanity. पुलिस के मुताबिक हमला आवर के साथी ने असलहा छीनने पर शहरी को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। मकामी मीडिया के मुताबिक बहादुर शहरी की शनाख्त 43 साल अहमद अल अहमद के नाम से हुई, जो सिडनी में दुकान पर फल फरोख्त करता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल और हर किस्म की भरपूर मज़म्मत करता है। अफसोसनाक वाक़े में हलाक और ज़ख्मी होने वालों के अहल खाना से दिली हमदर्दी है। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और आवाम के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मौसर इक़दाम किए जाएँ ताकि दुनिया भर में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े पर गहरे रंज व गम और शदीद अफसोस का इजहार किया है। एंटोनियो गुतरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वो सिडनी में सफ़ाकाना हमले की सख्त मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में दहशतगर्दी के वाक़े पर गहरे रंज और गम और शदीद अफसोस का इजहार किया है। एंटोनियो गुतरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वो सिडनी में सफ़ाकाना हमले की सख्त मज़म्मत करते हैं। खबर यह है कि सिडनी हमला पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश को बेनकाब कर दिया गया। भारतीय प्रोपेगेंडे का पर्दा चाक हो गया है। हमलावरों की शनाख्त हो गई है। एक दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान और दूसरे का लबनान से था। नवीद खान नंगरहार जबकि खालिद अन-नबलूसी का ताल्लुक लबनान से था। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार अहमद हसन साहब। अहमद साहब, बताइएगा, ये जो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद पाकिस्तान का कोई शख्स है जो कि इस हमले में मुलव्विस है, लेकिन एक बार फिर से भारत को मुँह की खानी पड़ी है और हक़ाइक़ सामने आ गए दुनिया के।
جی دیکھیں، بھارت کا یہ جو پروپیگنڈا فیکٹری ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں بدنام ہو چکی ہے۔ جب بھارت یہ خبر پوری دنیا کے سامنے ان کے مین سٹریم نیوز چینلز لے کے آئے کہ وہ پاکستانی تھا، تو اس وقت بھی جو کریڈیبل انسٹیٹیوٹس سے ان کو شک ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر بھارت پاکستان کو بلیم کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی انوالو نہیں ہے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، آپ نے ابھی خود کہا کہ آسٹریلین اتھارٹیز نے ان کے نام دے دیے، ایک افغانی تھا اور دوسرا جو ہے وہ لیبنان کا رہنے والا تھا۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک ڈائلما ہے انٹرنیشنل میڈیا کا، اور اسپیشلی جو انڈین میڈیا کی طرف سے ہے، کہ وہاں پہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا اس پہ بغیر حقائق سامنے آئے، پورے سوشل میڈیا کے اوپر اور پورے الیکٹرانک میڈیا کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ اس میں ورلڈ ہے، لیکن حقیقت آپ کے سامنے آ گئی۔ سو جو ریزنیبل رسپانسبل جرنلزم ہوتا ہے اس کی کسی ویلیو کا نہ آج تک بھارت نے کبھی خیال کیا ہے، اور ان کا پروپیگنڈا، ان کا جو دہشت گرد کا وہ افغانستان سے سامنے آیا ہے۔ افغانستان تو دنیا بھر میں بدنام ہے کہ وہ دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، اور اس کی حمایت ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کی جاتی ہے۔ تو بھارت بھی اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، نہ کہ پاکستان پر الزام لگائے، وہ تو خود افغانستان کو سپورٹ کرتا ہے دہشت گردی پھیلانے میں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اس کو اگر اس حملے کو آپ غور سے اگر دیکھیں تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ یہ چبت ہاؤس کا نام اس کے اندر آ رہا ہے۔ چبت ہاؤس اسرائیل کا ایک سو کالڈ کوٹ ان کوٹ کلچرل سینٹر ہوتا ہے جو پوری دنیا کے اندر انہوں نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ انٹرسٹنگ بات آپ کو میں بتاؤں، جو ممبئی اٹیک تک کا ایک بہت کی تاریخ نے آؤٹ کیا، جس کو بھارتی انٹیلیجنس کے اپنے ادھر بھی جو ممبئی کا چبت ہاؤس ہے وہ انوالو تھا۔ ایک سے ان کا سول کے پاروتی ویلی ہماچل پردیش کا، جہاں پہ ان کا جو انٹیلیجنس یونٹ ہے اس کے لوگ آ کے رہتے ہیں، اور وہ پھر پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک جو ہے یا ریکونیسنس یا اپنی جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ بھی چبت ہاؤس ہے۔ سائپرس کے اندر ان کے چبت ہاؤسز ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ آرٹیکلز چھپ چکے ہیں کہ وہ فالس فلیگ آپریشنز کے اندر انوالو رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب سے چند دن پہلے نیتن یاہو نے آسٹریلیا کی گورنمنٹ کو کہا کہ ہمارے جو جوز کے خلاف یہاں پہ ہیٹ کرائم ہو سکتا ہے، اور یہ سارا کچھ، جس کو ابھی بھی جو اسرائیلی میڈیا ہے وہ لگا رہے کہ نیتن یاہو نے یہ بات کی۔ اس کے تھوڑے عرصے کے بعد یہ ہو جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر نیتن یاہو کو اس بات کا پتا تھا کہ جی حملہ ہو سکتا ہے اور ہیٹ کرائمز ہونے اور یہ سارا کچھ، تو اسرائیلی این جی او افغانوں کو کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ وہ آسٹریلیا کے اندر ان کو امیگریشن بھی لے کر دے رہی ہے، ان کو پیسے بھی دے رہی ہے، ان کو جابس پہ بھی لگوا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد وہی افغان ہیں جو اسرائیلی این جی اوز کے تھرو امریکہ میں گئے ہیں اور گئے ہیں، وہی آ کے یہ دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں، چاہے واشنگٹن پوسٹ، وائٹ ہاؤس کے بعد واشنگٹن کے اندر حملہ ہو یا یہ سڈنی والا حملہ ہو۔ سو یہ سارا جو آپ کو اس وقت اسرائیل، افغان اور انڈین نیکسس ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جو کہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں، پوری مسلم دنیا کے خلاف بھی، جو مسلمانوں کا نام خراب کرنے کے لیے بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ میڈیا کی جانب سے جو پروپیگنڈا کیا گیا اس کا پردہ فاش ہو گیا، حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے، اور ایک دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے اور دوسرے کا لبنان سے تھا۔ نوید خان جس کا تعلق ننگرہار سے ہے اور خالد النبلوسی کا تعلق لبنان سے تھا۔ شیخ نوید نے خود پر لگے بھارتی الزامات کی تردید کر دی۔ اس نے یہ کہا کہ میرا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، میری تصویر استعمال کی گئی ہے، مجھے حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ایک بار پھر سے بے نقاب ہوئی۔ بھارت کی جانب سے جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے۔ حملہ آوروں کی شناخت ہو گئی ہے، ایک دہشت گرد کا تعلق افغانستان سے ہے اور دوسرے کا لبنان سے تھا۔ نوید خان کا تعلق ننگرہار سے اور خالد النبلوسی کا تعلق لبنان سے تھا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ شیخ نوید نے اپنے اوپر لگے بھارتی الزامات کی تردید کر دی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میرا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، بھارتی میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے اور تصویر بھی میری استعمال کی گئی ہے، مجھے حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، اور شیخ نوید نے اس کی تردید کر دی ہے۔ سڈنی حملہ جس میں پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ سینئر تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے بھارت کا جو منفی پروپیگنڈا تھا پاکستان پر الزام لگانے کا، وہ پھر سے دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ بھارت کے لیے، بھارتی میڈیا کے لیے کتنا شرم کا مقام ہے؟ دیکھیں، وہ شرم کا مقام اس کے لیے ہوتا ہے جس کی کوئی شرم ہو۔ یہ نہایت ہی سائڈ پر نکلنی گاڑی میں نکالنی ہے،
دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا ان کی شرم ہے ہی نہیں. آپ یہ بتائیے سوچے سمجھے بغیر انہوں نے الزام لگانا شروع کر دیا. اور جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے 10 سال سے کہہ رہا ہے کہ یہ افغانستان جو ہے یہ بہت بڑی ہماج گاہ ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کی. یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہاں پر ہے. اور جو سڈنی حملہ ہوا ہے وہ ابھی پروف بھی ہو گیا کہ ان کا تعلق افغانستان سے ہے. They've got nothing to do with پاکستان. پاکستان تو خود وکٹم آف ٹیررزم ہے. جس طرح ہم نے اپنے 80,000 کے فوجی اور سویلین کو شہید کروایا ہے, 150 ارب ڈالر کا نقصان پہنچایا, تو ہم تو پہلے ہی نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ بھارت کا کام یہ کہ صرف جھوٹا پروپیگنڈا مار کے حق پہ جو اتنا ذلت اٹھانی پڑی جھوٹ کی وجہ سے, اب ان کے گودی میڈیا کو کوئی یقین نہیں کرتا. ہر ایک پاکستان کے میڈیا کو اہمیت دیتا ہے, پریفرنس دیتا ہے, کیونکہ ہم صحیح خبر پاس کرتے ہیں. اس لیے ان کے لیے نہایت ایک اور شرم کی بات ہے. ان کا منہ پھر کالا ہوا ہے, لیکن یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, اتنے بے شرم, ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اچھا حارث صاحب, میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسا پہلی بار تو ہوا نہیں ہے. کوئی بھی واقعہ ہو, ابھی پہلگام کا واقعہ, اس میں بھی بغیر تحقیق کے بغیر تصدیق کے پاکستان پر جس طرح سے الزام لگایا گیا, پھر یہ ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں. اور پھر ایک بار پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی وہی جو ایک جھوٹی سازش پروپیگنڈا دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. آپ کے خیال میں عالمی سطح پر اس بات کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے کہ بھارت بغیر کسی تحقیق کے پاکستان پر الزام لگا دیتا ہے؟ دیکھیں ان کو یہ بات کا خیال ہونا چاہیے کہ دو ہمسایہ ملک ہیں, دونوں نیوکلیر ملک ہیں. پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن کیا, یہ ڈرامہ کیا, ایک نیوکلیر ملک نے دوسرے ہمسایہ نیوکلیر میں اٹیک کر دیا. تو ابھی تو یہ میرے خیال میں جس طریقے سے خبریں کر رہے ہیں, یہ تو بالکل یہ اپنی آؤٹ آف مائنڈ ہو چکے ہیں. اس لیے ہو چکے ہیں کہ ان کو اتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے, ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, دنیا میں بے عزتی ان کی ہوئی. اتنے بڑے ملک کو پاکستان کی کم فورس نے اتنی بری طرح شکست دی ہے. اس لیے پاکستان کو اب بات کرنی چاہیے. یہ انڈیا از اے گلوبل ٹیررسٹ. آپ کے سامنے کینیڈا میں انہوں نے وہاں پر ایک سکھ لیڈر کو مارا ہے, پھر امریکہ میں پکڑی گئی سازش, پھر پاکستان کے 20 شہری شہید کیے ہیں انہوں نے, پھر برطانیہ میں کیا گیا, پھر اس کے بعد انہوں نے آسٹریلیا میں کیا, اور پھر آپ کے سامنے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا. تو یہ انڈیا از اے پارٹ آف اٹ. آئی وڈ سے کہ یہ افغان طالبان جو ہے, جو یہ افغانی ہیں, یہ انڈیا کی پراکسیز ہیں. انڈیا آپ خود نہیں کر رہے ہیں, ان کے تھرو یہ ٹیررزم کروا رہے ہیں, اور یہ اس میں انڈیا کا ہاتھ ہوگا, مجھے یقین ہے اس بات کے اوپر. بالکل ٹھیک, لیکن بھارت شرم تم کو مگر نہیں آتی. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب, آپ ہم سے بات کر رہے تھے. محمد اور بنو میں بھارتی حمایت یافتہ خوارج کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائیاں کی ہیں. فائرنگ کے تبادلے میں 13 دہشت گرد مارے گئے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا. ISPR کے مطابق محمد میں کارروائی کے دوران 7 خوارج مارے گئے. بنو میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں سیکیورٹی فورسز نے 6 خوارج کو ہلاک کر دیا. ہلاک ہونے والے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی مختلف سرگرمیوں میں ملوث تھے. ترجمان افواج پاکستان کے مطابق ویژن عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.